बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जान को मौत का ज़ायका चखना है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यानी हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है और क़यामत के दिन अपने आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन आयात से हमें यह सबक मिलता है कि मौत हर इंसान पर आनी ही है, चाहे वह मुसलमान हो या काफिर। और क़यामत के दिन हर इंसान को उसके लिए उसके किए गए आमाल का हिसाब देना होगा। जो जैसा करेगा वैसा ही बदला मिलेगा। लेकिन अच्छे अमाल वालों को जन्नत का इनाम दिया जाएगा और बुरे अमाल वालों को जहन्नम का अजाब दिया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के सीधे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ना उनसे किसी किस्म का सवाल होगा और ना ही उनका कोई हिसाब किताब लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से आमाल यानी काम है जिनके बदौलत इंसान बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो सकता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि रमज़ान के महीने में दुनिया से जाने वाले शख्स क्या बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। इसके अलावा रमज़ान में इंतकाल करने वाले शख्स के साथ कब्र में क्या सलूक किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। और यह भी जानेंगे कि अगर कोई काफिर या मुशरिक शख्स रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाए तो उसके साथ कब्र में क्या मामला पेश किया जाएगा। क्या उसे भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और बख्श दिया जाएगा। और सबसे अहम बात यह कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में इंतकाल करने वालों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। इन तमाम सवालों के जवाबात हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा प्यारे दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान अल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला का वो मुकद्दस और बाबरकत महीना है जिसके शुरू होते ही उसकी रहमतों का नज़ूल शुरू हो जाता है। रमज़ान का हर हर लम्हा और हर हर घड़ी अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों और मग़फ़रत का पैगाम लेकर आती हैं। इस पाक महीने में अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों पर इतनी मेहरबानियाँ करता है कि वो हर लम्हा से अपने बंदों को यह बताना चाहता है कि मेरा कोई एक बंदा ऐसा अमल कर ले जो मुझे पसंद आ जाए और मैं उसे माफ़ कर दूं। क्योंकि रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला की रहमत अपने गुनहगार बंदों को बख्शने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश करती है। प्यारे दोस्तों, मौत एक ऐसी तलख यानी कड़वी हकीकत है जिससे हर इंसान को घूंट पीना है। इस दुनिया में जो भी आया उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा और आखिरत में अपने आमाल का बदला ज़रूर मिलेगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी किसी कब्र पर देखते जाते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती। एक मरतबा किसी ने आपसे पूछा कि जब आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं तब आप इतना नहीं रोते, जब कब्र का जिक्र करते हैं तो आप खूब रोते हैं। इस पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इंसान वहाँ से निजात पा गया तो उसके बाद के तमाम मराहिल आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ से निजात ना पा सका तो आगे की मंजिलें बहुत कठिन और दुश्वार होंगी। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने आखिरत के जितने भी मंजर देखे हैं इन तमाम मनाज़र में सबसे ज़्यादा खौफनाक और हौलनाक मंजर कब्र का है, क्योंकि अब कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इंसान इसको आसानी के साथ पार कर लेगा तो उसके बाद का मामला आसान हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इंसान कब्र की इस पहली मंजिल को तय ना कर सका तो उसके बाद का मामला उससे कहीं ज़्यादा गंभीर, हौलनाक और कठिन होगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और बदनसीब हैं वो लोग जिनकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान की बख्शिश के लिए बहुत से मौके अता फरमाए। इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ऐसे कई मौके देता है जिनके ज़रिए वो अपनी हिसाब मग़फ़रत करवा सकता है। इन्हीं मौक़ों में से सबसे खूबसूरत और अफसल तरीन मौका रमज़ान अल मुबारक का महीना है। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के बारे में इरशाद फरमाता है, रमज़ान मेरा महीना है
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کی جزا یعنی بدلہ دوں گا۔ پیارے دوستو، رمضان کا یہ پاک مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور انہیں بے حساب بخش دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو رمضان میں موت آئے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو یوم عرفہ یعنی حج کے دن موت آئے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں ہو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی حالت میں جس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور بد نصیب کو قید کر دیا جاتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کو پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اگر رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بھی اس کی بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے گناہ گار بندے اس کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اپنی بخشش کا سامان کر لیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے گناہ گار بندوں کو عبادت کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکیں، اس کی رضا حاصل کر کے جنت کا حقدار بن جائے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام روایات میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جو شخص انتقال کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور اس سے کسی قسم کا حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ رمضان المبارک میں مرنے والے شخص کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی کافر یا مشرک شخص مر جائے تو کیا اسے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کیا اسے بھی قبر کے عذاب سے نجات مل جائے گی یا نہیں؟ تو پیارے دوستو، اس بارے میں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور اسے بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جانا، یہ تمام چیزیں ایمان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانے گا اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اتنا وسیع یعنی بڑا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے اپنے گناہ گار بندوں کو بغیر حساب کتاب کے بخش دیتا ہے۔ وہ گناہ گار چاہے کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے اس کی مغفرت فرما کر اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جو لوگ کفر اور شرک کی حالت میں مرتے ہیں ان کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ ہو یا کوئی اور وقت مغفرت کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ ایسے لوگوں کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں جہنم کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ مغفرت اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا ہونا پہلی شرط ہے۔ جو لوگ ایمان کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بابرکت مہینے کے صدقے میں انہیں بھی اپنی رحمت سے بخش دے گا،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا اور اپنے غصے پر اپنی رحمت کو غالب رکھنے والا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام گناہوں سے بچائے، اپنی پوری زندگی اس فرما برداری میں گزارنے کی توفیق دے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں اس سوال کے بارے میں جو بہت سے لوگوں کا دماغ میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، پھر بھی انسان گناہ کیوں کرتا ہے اور برے کام کیوں سر انجام دیتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ دراصل رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے نفس یعنی اندرونی خواہشات اور اس کی عادتیں اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ یعنی شیطان کا کام صرف بہکانا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان پہلے سے ہی گناہ کرنے کا عادی ہو تو اس کی بری عادتیں اسے بنا شیطان کے بھی گناہ میں دھکیل سکتی ہیں۔ اس لیے رمضان میں ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے اور اچھے کاموں کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کو پایا، رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ باوالا مسند احمد۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا، رمضان برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، ان میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں مرد و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ سنن نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بحوالہ سنن نسائی۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ سرکش اور بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بحوالہ سنن ترمذی۔ تو دوستو، ان حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر بھی لوگ گناہ جیسے کبیرہ گناہ کی طرف کیوں غالب ہوتے ہیں، کیوں مائل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے شیطان کھلے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ گناہوں میں پڑ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ سرکش اور بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر 11 مہینے تک لگاتار گناہ کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسے گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اسے گناہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس لیے رمضان میں جب شیطان قید ہو جاتا ہے تب بھی اس کے گناہوں کی عادت جاری رہتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ کرنے میں شیطان کے بہکاوے کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی نفسانی خواہشات اور عادتوں کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، رمضان کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو اپنے گناہوں کی عادت سے نکلنے کا ذریعہ بنائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک اسلامی سال کا سب سے بابرکت اور مقدس مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، مغفرت اور جنم سے نجات کی خوشخبریاں عام ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اہم سوال جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ رمضان میں وفات پا جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی خاص بشارت ہے؟ کیا انہیں عذاب قبر سے چھوٹ ملتی ہے؟ اس مضمون میں ہم اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔
جس میں اسلامی تعلیمات، احادیث مبارکہ اور علماء کے اقوال کو بنیاد بنایا جائے گا۔ نمبر 1، رمضان میں موت ایک خصوصی رحمت۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بعض مخصوص اوقات اور مہینوں کو خاص برکتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے، اور رمضان المبارک ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان رمضان میں وفات پاتا ہے اس کے لیے خصوصی مغفرت اور رحمت کی امید کی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899، بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1089۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رمضان میں رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو شخص اس مہینے میں وفات پاتا ہے وہ اللہ کی خصوصی رحمت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 2، رمضان میں وفات پانے والے کی مغفرت۔ بہت سے علماء کا ماننا ہے کہ رمضان میں وفات پانے والے کے لیے مغفرت کی قوی امید ہوتی ہے، خاص طور پر اگر وہ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ شہادت کا درجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مخصوص حالات میں مرنے والوں کو شہید کا درجہ دیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص پیٹ کی بیماری سے مرے وہ شہید ہے، جو شخص طاعون کی وبا میں مرے وہ شہید ہے، جو شخص دب کر مرے وہ شہید ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5733، بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1914۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ رائے دی ہے کہ جو شخص رمضان میں نیک اعمال کرتے ہوئے وفات پائے وہ بھی اللہ کی خصوصی رحمت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 3، رمضان میں مرنے والوں کے لیے عذاب قبر میں نرمی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ہر مرنے والے کو قبر میں سوال و جواب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بعض مخصوص افراد کو اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل سے عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ کیا رمضان میں مرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے؟ اس بارے میں کوئی مستند حدیث موجود نہیں جو براہ راست یہ کہے کہ رمضان میں وفات پانے والا مکمل طور پر عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ البتہ بعض روایات میں رمضان کے برکتوں اور مغفرت کا ذکر ملتا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رمضان میں وفات پانے والے کے لیے آسانی کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، نیک عمل کے ساتھ وفات پانے کی فضیلت۔ قرآن و حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان اور نیک اعمال پر ہوتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ رمضان کیونکہ نیکیوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اگر کوئی مسلمان اس بابرکت مہینے میں عبادت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں یا کسی نیک عمل میں مشغول ہو کر وفات پا جائے تو اس کے لیے ایک اچھی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا خاتمہ کسی نیک عمل پر ہو وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 12207۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو شخص رمضان میں عبادت یا روزے کی حالت میں فوت ہوتا ہے اس کے لیے نجات کی امید قوی ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں موت خصوصی بشارت۔ اگر کوئی شخص رمضان کے دوران روزے کی حالت میں وفات پا جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت سمجھی جاتی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں مرے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 17993۔ یہ روایت واضح کرتی ہے کہ رمضان میں خاص طور پر روزے کی حالت میں وفات پانے والا شخص اللہ کے فضل و کرم سے جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، رمضان میں مرنے والے کا حشر۔ اسلامی عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ رمضان میں وفات پانے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج الحدیث ایک عظیم بشارت ہے۔ قیامت کے دن روزہ داروں کو بلایا جائے گا اور انہیں جنت کے ایک خاص دروازے ریان سے داخل کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ کسی کو اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 7، رمضان میں مرنے والے کے لیے اہل خانہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی مسلمان کا کوئی قریبی رشتہ دار، کوئی عزیز رمضان کے دوران وفات پا جائے تو اہل خانہ کو چاہیے کہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرے، صدقہ جاریہ کو کوئی عمل کرے، جیسے کنواں کھدوانا، قرآن تقسیم کرنا یا کسی مسجد کی تعمیر میں مدد کرنا۔ اس کی طرف
کہ اس کی طرف سے روزے، حج یا نوافل کی قضا ادا کریں اگر اس کی زندگی میں رہ گئی ہوں تو۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ نیک اعمال میں مشغول ہو کر خاص طور پر روزے کی حالت میں وفات پاتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنت کی قوی امید کی جاتی ہے۔ البتہ ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نیکی، پرہیزگاری اور اللہ کی رضا کے مطابق گزارے تاکہ جب بھی موت آئے وہ بہترین حال میں آئے۔ رمضان میں وفات ایک سعادت ہو سکتی ہے، لیکن اصل کامیابی اس کے ساتھ نیک اعمال کا ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں اچھی موت عطا فرمائے اور رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔